बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी हैं, 4 बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ताज़ा तरीन सर्वे आया है और उसमें मुल्क के करप्ट तरीन 2-3 इदारे कौन से हैं ये आपको बताना है। बुशरा बीबी यानी अल मारूफ पिंकी पीरनी के गिर्द घेरा तंग होने लगा है, इस पे भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के सर पे एक और नाअहली की तलवार लटक रही है, नोटिस जारी हो गए हैं, ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। MKM पाकिस्तान सिंध असम्बली में शमूलियत के लिए पर तोल रही है, हो सकता है बस अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी नेक्स्ट वीक में किसी भी वक्त उनकी 3-4 वजारतें हो जाएंगी, इस पे भी बात करेंगे। और सबसे पहले जनाब ये आ जाएं आप ख़ान साहब वाली बात पे। ख़ान साहब के गिर्द घेरा तंग हो गया है और ख़ान साहब, आपको पता है कि ख़ान साहब के वो जो सियासी वार हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, सारे दाव पेच ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो एक तकर्री के गिर्द घूम रहे थे। मैंने अपनी मुतादिद वीडियोज़ में कहा था कि ख़ान साहब को कोई और चाबी भर रहा है, आपको याद होगा। मैं बार बार कह रहा था कि ये तकर्री आप दुआ कीजिए, ये तकर्री इत्मीनान से हो जाए, सुकून से हो जाए, और फिर उसके बाद ये तमाशा, ये इंतशार, ये तज़ब्ज़ब, ये ऊधम मचाना सब ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह ही हुआ है, आप गवाह हैं मेरी बातों को। मैं बार बार कह रहा था, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कोई मकबूलियत, सब कुछ ड्रामा शरामा है, ये सिर्फ ये तकर्री होने दे, उसके बाद सब चिल हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह ही हुआ है और अब तकर्री हो गई है। ख़ान साहब के सियासी दाव पेच, सियासी वार ख़त्म। अब हुकूमत को पूरी तरह मईशत पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। मज़ाकरात साथ साथ चल रहे हैं, आपको पता है, बैकडोर में, और आरिफ अलवी साहब भी, अब उनके भी होश ठिकाने आ गए हैं। अब ख़ान साहब भी मज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, बाकी लोग भी, उनको पता भी चल गया है। अभी कल मैं देख रहा था फवाद चौधरी साहब, हमाद अज़हर साहब, मसरत जमशेद चीमा साहबा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो जनाब कह रहे थे कि जनाब अगर हमारे साथ चलना है चौधरी परवेज़ इलाही को तो वो उनको असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। इसका मतलब ये है ना कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते ना। अब ये इसमें अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई, अब किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं रह गया, अब वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते। इसी वजह से अब उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि अगर कोई वो हमारे साथ चलना चाहते हैं तो उनको असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। और वो भी उन्होंने उनको लारा लगाया हुआ भाई कि भाई असम्बलियाँ थोड़ी सी ना, वो ख़ुद कह रहे थे कि वो क्या चाहते हैं कि ख़ान साहब तो चाहते हैं कि दिसंबर में ही टूट जाएं, वो चाहते हैं कि कुछ आगे चली जाएं। वो भी बहुत ही घाघ किस्म के सियासतदान हैं, बहुत ही समझदार हैं। वो उनको पता है कि इनको मैं खिंचा के ज़रा मार्च अप्रैल तक ले जाऊँ ना, असम्बलियाँ नहीं तोड़ूँगा, ये इस्तीफ़े देने के भी नहीं रहेंगे काबिल, क्योंकि 120 दिन जब असम्बली की तहलील में बाकी रह जाएं असम्बली की मुद्दत पूरी करने में, तो फिर तो इस्तीफ़े दे भी से वो कबूल नहीं होते, वो मंजूर नहीं होते, ठीक है ना। तो वो इस वजह से ये इस्तीफ़े देने की काबिल न रहें और मैं असम्बली भी ना तोड़ूं और तब तक को खींच लूं। लेकिन उधर से भी ज़रदारी साहब भी अपना काम डाला हुआ है, उन्होंने भी, और उन्होंने चौधरी शुजात साहब से कह दिया है कि इत्मीनान रखो, इस दफ़ा वज़ीर आला हमज़ा शहबाज नहीं होगा बल्कि कोई और होगा। इधर से आप परवेज़ इलाही को राज़ी करें, उधर से मैंने कर लिया, तो बहरहाल अब बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ख़ान साहब पे जो तलवार लटक रही है वो है उनकी बेटी टेरियन जेड वाइट की। उन्होंने अपनी बेटी छुपाई है टेरियन, और एक साजिद नामी एक शख्स हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। ये दरख्वास्त एक दफ़ा पहले रिजेक्ट हो चुकी है जस्टिस अतर मिनल्ला ने, लेकिन अब वो जस्टिस अतर मिनल्ला तो नहीं है, ठीक है ना। बेटी तो इनकी है ख़ान साहब की टेरियन वाइट, और उन्होंने कहा है कि कोई बेटी छुपाए तो डेफिनेटली वो सादिक और अमीन कैसे हो सकता है, उसको तो ताहयात नाअहल होना चाहिए। पहले कहा कि जनाब ये दरख्वास्त काबिल समात भी है या नहीं है, अब वो नोटिस जारी हो गए हैं, ठीक है ना। ख़ान साहब को भी नोटिस जारी हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी। अब देखिए होता क्या है, केस नो डाउट इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, केस इंतहाई ख़तरनाक तरीन है ख़ान साहब के लिए।
وہ ان کی بیٹی ڈکلیئر ہو چکی ہیں، امریکہ کی عدالت نے وہ بیٹی ڈکلیئر کر دی ہے ان کی، خان صاحب نہیں گئے تھے، وہ ایکس پارٹی ڈگری ہو چکی ہے اور یک طرفہ فیصلہ آ چکا ہے۔ جب ان کی گارڈین شپ کا ہوا تھا، معاملہ اٹھا تھا، ان کی والدہ جو تھیں وہ فوت ہو گئی تھیں اور ان کی جو گارڈین شپ کا تو خان صاحب سے رابطہ کیا گیا تھا۔ خان صاحب نے ان کی خالہ یا ان کی ماسی کے لیے کہا تھا کہ جی بالکل یہ جو ماں کی بہن ہے ان کے پاس ان کی گارڈین شپ، اور پھر اس کے بعد آج کل تو وہ ادھر رہ رہی ہیں وہاں پر ان کے بیٹوں کے پاس اور ان کے وہ ایکس مسز کے پاس، جمائمہ گولڈ سمتھ کے پاس، انہی کے ساتھ ان کی باقی تصویریں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ خان صاحب کے سر پہ جہاں اور ایک نااہلی ان کی ہو چکی ہے جس کو وہ ختم کرانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک کامیابی نہیں مل رہی، نہ انہیں لاہور ہائی کورٹ سے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، نہ ہی جو ہے نا آگے سپریم کورٹ سے، ابھی کوئی معاملہ نہیں ہو رہا۔ تو اب الیکشن کمیشن کا توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی چل رہا ہے، اسی طریقے سے باقی کیسز بھی 4-5 کیسز چل رہے ہیں جس میں 3-4 میں ان کی نااہلی قانون اور آئین کے ماہرین بتا رہے ہیں پکی ہے۔ یہ 2 + 2 4 کا کیس ہے، اگر اس میں وہ سیدھی ہو گئے، عدالت سیدھی ہو گئی تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھ لیجئے گا ان کی یہاں پہ نااہلی تا حیات ہو جائے گی۔ اور اگر یہ صورتحال ہے، اب آپ دیکھیں میں دوسری سٹوری پہ آتا ہوں جناب، اور دوسری سٹوری یہ ہے کہ پنکی پیرنی، بشرا بی بی صاحبہ، سابقہ خاتون اول، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، بہت سارے حلقے آپ سوچ رہے ہیں اور یہ انڈر کنسیڈریشن ہے اور یہ معاملہ زیر غور ہے، اور یہ کہ جی ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، کیونکہ جو گھڑی آتی ہے اس میں سے پنکی نکل آتی ہیں، جو ہیروں کا ہار آتا ہے اس میں سے پنکی نکلتی ہیں، جو اس طریقے سے میں نے 5 قرات کا ہم لینا ہے یا 6 قرات کا لینا ہے اس میں بھی کسی کو غداری سے لنک کر دو، اس میں سے بھی پنکی نکل آتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ یہ کوئی گھریلو خاتون ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ گھریلو خاتون زندہ مرغیاں بھی جلاتی رہی، 5 قرات کے ہیرے بھی لیتی رہی، یہ ہار بھی لیتی رہی، ہیروں کے ہار بھی لیتی رہی، یہ گھڑیاں بھی بیچتی رہی، گھڑیاں بیچنے کا کہتی بھی رہی، یہ لوگوں کو انسٹرکشنز دیتی رہی کہ فلاں کو غداری سے لنک کر دو۔ تو یہ کیسی گھریلو خاتون ہے کہ جس نے ادھم مچایا ہوا تھا، جس نے تماشا مچایا ہوا تھا۔ اب وہ زیر غور ہے یہ معاملہ، اور بہت ہو سکتا ہے اس کے بہت جلد رزلٹ سب کے سامنے آ جائیں، اور بہت جلد کہ پنکی پیرنی کو بھی ذرا شامل تفتیش کر دو۔ آ جائیں جناب نیکسٹ، اس پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک سروے آیا ہے۔ یہ پاکستان بہت سارے وہ مختلف حوالے سے وہ کرتے رہتے ہیں، اپنی سالانہ رپورٹ ہے، نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے 2022۔ اس کے مطابق پاکستان میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ پولیس، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ ٹو بی پانڈرڈ، یہ ہمارے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ جو آپ کی سیکیورٹی کی ضامن ہے، ٹھیک ہے، انٹرنل سیکیورٹی کی، وہ کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ٹینڈر اور کانٹریکٹ کا شعبہ، یہ بھی میرے خیال ہے ٹینڈر اور کانٹریکٹ کا شعبہ بھی پہلے جب 2015 14 16 میں وہ ٹینڈر اور کانٹریکٹ کا شعبہ کا کسی نے نہیں سنا تھا۔ یہ جو ابھی خان صاحب نے یہ 3-4 سال میں ادھم مچایا ہے نا، تو یہ ٹینڈر اور کانٹریکٹ کا شعبہ یہ دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ ماشاءاللہ ہماری عدلیہ کرپٹ ترین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تیسرے نمبر پہ ادارہ ہے جو ہماری عدلیہ جو ہے نا کرپٹ ترین ہے۔ پہلے ہوا کرتا تھا تعلیم بھی، لیکن تعلیم کا شعبہ اوورآل ملکی سطح پہ اب کرپشن میں 4تھے نمبر پہ، یعنی اصل میں اس نے ترقی کی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ اصل میں ترقی کی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیں صوبائی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں پھر تعلیم کرپٹ ترین ہے۔ یہ وہی والی بات ہے، بس سب کے سائن ہوں گے، وزیر تعلیم کا انگوٹھا ہوگا، ٹھیک۔ سندھ میں تعلیم کرپٹ ترین ہے ادارہ۔ اس کی وجہ کرپشن کی مختلف صورتحال ہے نا، ایک تو کرپشن ہے، فائنینشیل کرپشن بھی ہے، دوسری ڈگری کی کرپشن بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اپنی تعلیمی لیاقت کی کرپشن بھی ہے، ٹیچرز کو اپلیکیشن لکھنا نہیں آتی جو پرائمری میں ٹیچر بیٹھے ہیں،
ان کو قومی ترانے کا نہیں پتہ، ان کو علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کا نہیں پتہ، ان کو قائد اعظم کی تاریخ وفات کا نہیں پتہ، ان کو مینار پاکستان کا نہیں پتہ۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، باقاعدہ کئی دفعہ میڈیا والے گئے ہیں اسکولوں میں، انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے یہ بیسک کوسچنز پوچھے، کوئی پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ ٹیچر ہیں، یہ تو پھر ڈیفینیٹلی تعلیم کا یہ حال ہوگا نا۔ اچھا، سندھ میں تعلیم جو ہے نا کرپٹ ترین ہے، پولیس دوسرے نمبر پہ ہے، ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ تیسرے نمبر پہ ہے۔ پنجاب میں پولیس کرپٹ ترین شعبہ ہے، سندھ میں تعلیم، پنجاب میں پولیس، ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ دوسرے نمبر پہ، عدلیہ تیسرے نمبر پہ۔ خیبر پختونخوا میں عدلیہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے، کرپٹ ترین ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا، شعبہ ہے۔ ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ دوسرے پر اور پولیس تیسرے پر، یعنی بلوچستان میں ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ پہلے پر ہے کرپٹ ترین، پولیس دوسرے پر ہے، عدلیہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، یہ تینوں شعبے پولیس، ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ اور عدلیہ، یہ گھوم پھر کے کہیں وہ اوپر چلا گیا تو وہ دوسرے پہ آ گیا، وہ دوسرے پہ آ گیا تو وہ تیسرے پہ چلا گیا۔ تو اوورال جو اس کی اسیسمنٹ نکالی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، وہ وہی ہے کہ پولیس پہلے نمبر پہ آ گیا ماشاءاللہ، ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ دوسرے نمبر پہ آ گیا، اور عدلیہ ہماری تیسرے نمبر پہ آ گئی۔ اسی وجہ سے تو اب آپ اسی کرپشن کی وجہ سے تو اوورال جب آپ وہ کرتے ہیں اس کی اسیسمنٹ، تو 120 122 کے آنورڈ، اس سے بعد والے نمبروں میں ہماری عدلیہ آتی ہے۔ پولیس اور عدلیہ خاص طور پر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس ملک میں پولیس یعنی سیکیورٹی کی ضامن اور انصاف کا ضامن ادارہ کرپٹ ترین اداروں میں شامل ہو، وہاں تو پھر انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے نا۔ وہاں تو پھر یہی صورتحال ہے کہ کتنے کیسز جو پینڈنگ ہیں، مطلب حالت یہ ہے کہ جب باب رحمتے جیسے آئیں گے عدلیہ کے سربراہ، پھر ادھر یہی حال ہونا ہے، پھر ادھر یہی حال ہونا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سارے کیسز کے چھوڑ کے سیاست میں مداخلت کرنا، جمہوریت کا بیڑا غرق کرنا، انہوں نے کرپشن کی راہ ہموار کرنی، انہوں نے اپنے ایسی چیز، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کانسٹیٹیوشن 1 کے نام سے یہاں پر بلڈنگ کو راتوں رات ایک ہی دن میں، آخری دن جب بابا رحمتہ ریٹائر ہو رہا تھا، آخری دن اسی وقت بابا رحمتے نے اس کو لیگلائز کر دیا، اس کو ریگولرائز کر دیا۔ یہ کس طرح سے؟ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں ہماری عدلیہ نے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے عدلیہ کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس ہو یا عدلیہ ہو، اس کے دامن پہ بہت بڑا دھبا ہے۔ آ جائیں جناب MKM پاکستان۔ MKM پاکستان اب سنا ہے کہ سندھ حکومت میں جلد ہی انٹری مارنے والی ہے، ٹھیک ان کو، اور یہ گورنر ہیں نا وہاں کے، سندھ کے گورنر، انہوں نے جناب MKM کے، انہوں نے جناب جو ہے نا کامران ٹسوری صاحب، انہوں نے یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ سلو امن آشتی کے تحت ایک وہ کیا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو وہاں پہ ریزرویشنز تو تھیں کہ، لیکن اب سنا ہے ان کو وزارتیں بھی بڑی کام کی اہم وزارتیں مل رہی ہیں، بلدیات کی وزارت، صحت کی وزارت، ٹرانسپورٹ کی وزارت وغیرہ وغیرہ، 3-4 وزارتیں ہیں اور پھر کچھ مشیر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آ رہے ہیں، اور سنا ہے کہ وہی کوئی سوموار منگل تک بدھ تک یا نیکسٹ ویک کبھی بھی وہ حلف اٹھا لیں گے۔ مطلب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے سب کچھ جمود کا شکار تھا، جیسے یوں لگ رہا ہے کہ اس حکومت نے کام ہی ابھی شروع کیا ہے، جیسے یوں لگ رہا ہے کہ اب خان صاحب جمود کا شکار ہو گئے ہیں، جیسے یوں لگ رہا ہے کہ جو خان صاحب نے انتشار مچایا تھا، جو اودھم مچا رکھا تھا خان صاحب نے، جو اچھل کود کر رہے تھے، جو بالکل ایک دھرتی کانپ رہی تھی، وہ سکون آ گیا ہے، وہ مکمل امن ہو گیا ہے، وہ بالکل جناب پرفیکٹ ایک، وہ یوں سمجھ لیں کہ اب تھم گئی ہے سب کچھ، اب سے آنورڈ کچھ کام ہوگا، اب اس کے بعد کنٹرول بھی کرنا ہے، اور اب مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اس حکومت کی ذمہ داری ہے،
اب پیٹرول، ڈالر، مہنگائی، مختلف چیزیں، ان کو بجلی کے ریٹس، ان کو بھی وہ کرنا ہے، لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اس کو بھی امپروو کرنا ہے، باقی چیزوں کو بھی وہ کرنا ہے۔ کم از کم یہ شارٹ ٹرمز میئرز ہیں ان کو تو وہ لینا ہے، اس کے بعد جب بھی الیکشن ہو، سال بعد ہو یا ڈیڑھ بعد ہو یا 6 مہینے ہو، اس کے بعد جب کوئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اپنا وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرے گی۔ شارٹ ٹرم کے لیے جن کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم تو کریں نا کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹ، لیکن خان صاحب کے لیے بری خبریں ہیں کہ جناب اب وہ ان کا تو معیشت کی طرف تو ہوگا، لیکن خان صاحب کے کیسز بھی چلیں گے۔ بشرا بی بی کے بھی گرد ہو سکتا ہے دائرہ تنگ ہو جائے، خان صاحب کے گرفتاری کے بھی چانسز ہوں گے، خان صاحب کی نااہلی کے بھی کیسز چلیں گے اور نااہلی کے مختلف کیسز ہوں گے، خان صاحب کے اب وہ نیپیاں بھی نہیں بدلی جائیں گی، خان صاحب کو اب وہ سہولت بھی نہیں میسر ہوگی، وہ بڑا مختصر مدت کے لیے تھی، کیونکہ خان صاحب کے جو چاہنے والے تھے اداروں سے ان کی بھی صفائی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی خان صاحب کے چاہنے والا کسی اہم پوسٹ پہ آ بھی گیا، یہ میں آپ کو بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ سہولت ان کو وہ والی نہیں ملنی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ سمجھ آ گئے نا؟ اب ایک نیا دور ہے، اگر ایک نیا وہ صورتحال ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خان صاحب کا چاہنے والا، ٹھیک ہے نا، کسی اہم پوسٹ پہ آ بھی گیا تو وہ سہولت ان کو نہیں ملنے لگی، ٹھیک؟ یہ یاد رکھنا ذرا میرا جملہ، ٹھیک؟ تو خیر اب بہت سارے وہ لوگ بھی فارغ ہو گئے ہیں، اور وہ مختصر مدت تھی جس میں کسی کو فرعون تو کسی کو یزید تو کسی کو جانور تو کسی کو میر جعفر تو کسی کو میر صادق تو کسی کو کیا تو کسی کو کیا، یہ غدار تو یہ کہتے رہے اور وہ بھی چپ کر کے سنتے رہے۔ پتہ نہیں کوئی کمزوریاں بھی ہوں گی، مصلحت بھی ہوگی، سارا کچھ ادارے کے اندر بھی بہت سارے، اب بہت سارے ادارے نے اپنے منجی تلے بھی ڈانگ پھیرنا شروع کر دیے، اور وہ سہولت جو مختصر عرصے کے لیے تھی، وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا دل یہ تمہاری ہی محبت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے۔ خان صاحب کی وہ محدود مدت ختم ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ خان صاحب کے لیے ہر آنے والا دن ایک بری خبر لائے گا۔ میں یہ اسیسمنٹ بھی ہے اور معلومات کی بھی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ایف اے فیل یوٹیوبر اور مالشیا پالشیا صحافی ہیں، وہ یوتھیوں کو ایسے ہی چونا لگاتے رہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو بات کہیں گے وہ مان لیں گے، کیونکہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔